बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं विद तंजीला मज़हर। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से बारहा बात होती है। बहुत सारे मुबस्सरीन और वो लोग जो इंटरनेट की क्वालिटी और एक्सेस के ऊपर काम करते हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमतें, चाहे वो आज की हुकूमत है चाहे वो माजी की हुकूमतें हैं, हमेशा जब रेगुलेट करने की बात करती हैं तो वो बराह रास्त आज़ादी इजहार के ऊपर एक हमला होता है, कदगन लगाने की एक साजिश होती है और उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा हिडन एजेंडा भी होता है जिसकी वजह से जो सिविल सोसाइटी है वो काफ़ी शोर मचाती है। हाल ही में फिर दोबारा से हम सुन रहे हैं कि पीका पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जो कि प्रिवेंटिव एक्ट है साइबर क्राइम्स के हवाले से पाकिस्तान का एक कानून है, जो कानून तो बन गया लेकिन उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस नहीं बने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हेयरिंग के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अगर यूट्यूब पर ऐसे कमेंट्स और ऐसी बातें आती हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आती हैं और पीटीए अगर उनको रोक नहीं सकता तो क्या हम यूट्यूब को बैन कर दें, ब्लॉक कर दें। पाकिस्तान में इससे पहले भी यूट्यूब को ब्लॉक किया गया है और पाकिस्तान में जब भी कभी ऐसा कोई इशू आता है तो हुकूमत की तरफ से या जो इक़्तिदार में रहने वाले जितने भी क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से हमेशा बैन और ब्लॉक की बात होती है। तो क्या मुहज़्ज़ब मुआशरों में और वो मुआशरे जो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं वहाँ पे बैन करना, ब्लॉक करना ज़्यादा आसान है? रेगुलेट करने में क्या मसाइल हैं? आज हम इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन करें जी असद बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी भी रह चुके हैं और मीडिया डेवलपमेंट के इशू पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया असद बेग, आपको हम प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदर इम्तियाज़ साहब, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और डिजिटल राइट्स के हवाले से जो केसेस हैं उनकी वो पैरवी करते हैं, अदालतों में कैसे ये केस जो हैं वो प्रोसीड करते हैं, इस हवाले से ही हैज़ एन एक्सपर्ट ओपिनियन। तो हैदर, आपको भी मैं वेलकम कहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं असद आपसे करना चाहूँगी। बारहा पीका के ऊपर बातचीत होती रही है और अभी बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस हुई हैं पाकिस्तान में, लेकिन पहले ये बताइए कि आपको भी ये लगता है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना नामुमकिन है? और अगर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कोई भी हुकूमत करेगी तो इसका मतलब है कि वो आज़ादी इजहार पर यकीन नहीं रखती। देखिए तंजीला, थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। रेगुलेशन से हमारी अब जनरली क्या मुराद, क्योंकि डिफरेंट लोगों की, मुझे अब अंदाजा ये हुआ है कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं रेगुलेशन की। अगर तो रेगुलेशन से आपकी मुराद ये है कि इंटरनेट पे जो जराइम हो रहे हैं उनको रोका जाए, और मैं उन जराइम की बात कर रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड हैं या माने जाते हैं पूरी दुनिया में कि इंटरनेट पे क्राइम्स होते हैं। मसलन चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग्स बने हुए हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है, हैरेसमेंट ऑफ विमेन हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन थेफ्ट हो रही है और आइडेंटिटी थेफ्ट हो रही है, बहुत सारी चीजें। तो अगर तो रेगुलेशन का मतलब ये है कि उन पे काबू पाया जाए और उनको रोका जाए तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर होनी चाहिए रेगुलेशन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रेगुलेशन का मतलब ये है कि जिस हुकूमत के पास या जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पावर हो वो हुकूमत के इदारों को इस्तेमाल करे और अपनी पसंद का कंटेंट लगाए, तो फिर रेगुलेशन इस किस्म की पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, यही वो बात थी जो कि हम पिछले दौर में अनुशे रहमान साहिबा को समझाते थे जब वो IT मिनिस्टर, तो वो हमें ये कहा करती थी, देखें ऐसा हो ही नहीं सकता कि कवानीन का गलत इस्तेमाल हो। और अब PMLN ही मेरे ख्याल से वो उस बात का झंडा उठाए हुए है कि उनके खिलाफ जो है वो पीका का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे ये भी याद है कि इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी जब ये 2016 में प्रोमोगेट हो रहा था ये कानून, कि हम बिल्कुल खिलाफ हैं पीका के और हम कंप्लीटली अगेंस्ट हैं इन वैल्यूज के इंटरनेट को बंद करना चाहिए। और अब आप देखें कि वो स्टैंड चेंज हो गया। अगर कल को खुदा ना खास्ता यही अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ, मैं हुकूमत के नुमाइंदे को भी ज़ाहिर है दावत मैंने दी है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे अगले सेगमेंट में, लेकिन मुझे ये बताइए कि पीका जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में पास हुआ, आपको लगता है कि पहले हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को उसमें अमेंडमेंट्स लानी चाहिए और उसके बाद उसके रूल्स ऑफ बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? क्या होना चाहिए आपको? आप क्योंकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ कंसल्टेशन करते रहे हैं पीका पे, तो अब आपको लगता क्या है कि सोच क्या है? देखिए, 2-3 बड़े प्रिंसिपल्स हैं, बहुत वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन 2-3 बड़े प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनकी बात कर देता हूँ और फिर बाद में हैदर आई एम श्योर उसमें ऐड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो इंटरनेट के लिए डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि उस इंटरनेट इज अ यूनिवर्सल टूल, वो आपका या मेरा या किसी का मीडियम नहीं है, कोई एक चैनल नहीं है जिस तरह TV चैनल्स होते हैं, हर एक किसी का मीडियम है, हर कोई इस पर काम करे।
جب انٹرنیٹ سے متعلق ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے تو وہ کسی ایک آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروسیس میں وہ کس طرح قانون بن رہا ہے, کس طرح امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, کون سی چیزوں کو بند کیا جا رہا ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہو. مثلا مجھے آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے سنا ہے, ہم سنتے ہیں وکیلوں سے کہ 8 لاکھ جو ہے نا ویب سائٹس, 10 لاکھ ویب سائٹس بند ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کون سی ویب سائٹ. تو یہ ٹرانسپیرنسی کا دوسرا بڑا فیکٹر ہے. تیسری بات جو سب سے زیادہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ملٹی اسٹیک ہولڈرزم, کہ وہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں تمام لوگ شامل ہوں, جس میں سول سوسائٹی کے بھی لوگ ہیں, تاکہ یہ پتا ہو کہ وہ جو امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, ریگولیشن ہو رہی ہے, وہ کس لیے ہو رہی ہے. کیا وہ کسی پولیٹیکل لیوریج کے لیے ہو رہی ہے یا واقعی میں جرائم کو سپریس کرنے کے لیے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے حیدر, آپ اس پہ اگر ایڈ آن کرنا چاہے, جو اسد کہہ رہے ہیں کہ چیلنجز کیا ہیں, دراصل پیکا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اور پی ٹی اے کیوں امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہے ابھی تک, کیونکہ عدالت نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کا مواد آنے دیتے ہیں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, تو پھر آپ کا فائدہ کیا, آپ کر کیا رہے ہیں؟ جی تنزیلہ, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 37 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمس ایکٹ آف 2016 جس کو پیکا کہتے ہیں, اس کے تحت پی ٹی اے کو پاورز گرانٹ کر دی گئی تھی ٹو ریموو اور بلاک آن لائن کانٹینٹ. یعنی کہ وہ کوئی بھی آن لائن کانٹینٹ ریموو کر سکتے ہیں, اور اگر ریموو نہ کر سکتے ہو تو وہ اس کو بلاک کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کی ایکسیس پاکستان میں بلاک کر سکتے ہیں. تو یہ پاور اور جورسڈکشن ان کو دی گئی تھی, لیکن یہ ایک لمیٹڈ پاور اس زمرے میں ہے کہ وہ اپنی ومز یا اپنی وشز کی بنیاد پہ, یا جو گورنمنٹ ہے اس کی ومز یا وشز کی بنیاد کے اوپر وہ بلاک نہیں کر سکتے. اس کے کچھ کرائٹیریا ہیں جو کہ لاء میں مینشن کیے گئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ان کرائٹیریا میں کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی شامل ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے بجائے اس کے کہ وہ جو کرائٹیریا یا وہ جو گراؤنڈز مینشن ہیں, جو لمیٹڈ گراؤنڈز ہیں, ان کی بیسس پہ ریموول کرے, بلاکنگ کرے, وہ جہاں ان کا دل کرتا ہے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے بلاک کر دیتے ہیں. جس طرح ابھی لیٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک آن لائن گیم ہے پب جی کے نام سے, اس کو انہوں نے بلاک کر دیا, اور اس کی جو ریزنز انہوں نے تھوڑی بہت جو مینشن کی پریس ریلیز میں, وہ ریزنز جو ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن یا گراؤنڈز جن کے تحت لاء نے ان کو الاؤ کیا ہے پی ٹی اے کو کہ آپ اپنی پاور ایکسرسائز کریں, وہ اس کے زمرے میں آتے ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر لاء یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل پی ٹی اے جو ہے ریموو کر سکتی ہے یا بلاک کر سکتی ہے اف دیر از سم مٹیریل, کوئی آن لائن انفارمیشن یا کانٹینٹ ایسا ہے جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آ رہا ہے, ہاں, یا ہیٹ سپیچ میں آ رہا ہے, انہوں نے ایکسرسائز وہاں پہ وہ بھلے کر لیں. لیکن جو پب جی کے لیے انہوں نے کہا کہ جی لوگ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ارائز ہو رہے ہیں, تو وہ تو کہیں بھی ان کو اجازت نہیں دی قانون نے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ آن لائن کانٹینٹ جو ہے بلاک کرنا شروع ہو جائے. پب جی تو میرا خیال ہے دوبارہ سے اوپن بھی ہو گیا, اور اب جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ ایک وارننگ آئی ہے اسی. اچھا مجھے حیدر ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن بھی آپ کر دیں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن میں ہے کہ کانٹینٹ کو بلاک کر سکتے ہیں. کانٹینٹ کو بلاک کرنا اور پوری ایپ کو بلاک کرنا یا پورے انٹرنیٹ کے کسی پلیٹ فارم کو بلاک کرنا از ڈفرینٹ. تو وہ اس جورسڈکشن میں یہ بھی ہے کہ آپ بین کر سکتے ہیں. واٹس ایپ آپ کبھی آپ دیکھیں بار بار پاکستان میں بات ہوتی ہے واٹس ایپ بند ہو رہا ہے, جی بلاک ہو رہا ہے, کیا جورسڈکشن ہے؟ جی میں اس میں تھوڑا سا آئین کا بھی حوالہ دوں گا. ہمارے آئین میں آرٹیکل 19 ہے جو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس سے ریلیٹڈ ہے. اور جو ہمارے سیٹلڈ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں وہ ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ریاست پہ لازم ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو رسپیکٹ کرے, اور ریاست سے مراد ریاست کے تمام ادارے. اور ان فنڈامنٹل رائٹس میں جو آرٹیکل 19 ہے یہ ان لمیٹڈ یا انفیٹرڈ رائٹ نہیں دیتا سٹیزنس کو فریڈم آف اسپیچ کا. کچھ فیٹرز, کچھ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ انہوں نے الاؤ کی ہوئی ہیں, لیکن وہ بڑی لمیٹڈ ریسٹرکشنز ہیں. اور جو سیٹلڈ پرنسپل جن کی میں بات کر رہا ہوں ان میں یہ چیز بہت کلیئر ہے کہ
جو بھی ریسٹرکشن امپوز ہوگی سب سے پہلے وہ ان گراؤنڈس کی بیسس پہ، لمیٹڈ گراؤنڈس کی بیسس پہ. دوسری بات یہ کہ وہ پروپورشنیٹ ہوگی ٹو دی ایکسٹینٹ آف وائلیشن. صحیح. اور تیسری چیز یہ کہ وہ آربیٹریریلی وداؤٹ ڈیو پروسیس جو ہے وہ امپوز نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. اب اچھا میں واپس آؤں گی، میں آپ سے ڈیو پروسیس بھی پوچھوں گی، لیکن اسد آپ کے پاس جو سوال میں لے کے آ رہی ہوں، ٹک ٹاک کو وارننگ ملتی ہے، بیگو آن لائن ایک ایپ ہے اس کو بین کر دیا جاتا ہے. یہ جو مورل پولیسنگ ہے اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں پاکستان میں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ جہاں پہ غیر اخلاقی حرکتیں ہوں گی اور ایسی چیزیں جو ہمارے اخلاقی اقدار کے بالکل منافی ہیں اور جن میں لوگوں کی ذاتی زندگی بھی تھریٹن ہوتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، تو ان کو بلاک کرنے کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کیا ہے؟ تو آپ کے خیال میں کوئی راستہ ہے اور اس کے علاوہ؟ دیکھیں یہ بڑی لمبی بحث ہے، بیچ میں واٹس ایپ کی بھی بات آئی، اور واٹس ایپ کا معاملہ بائی دا وے سیکشن 37 کے اندر نہیں آتا، وہ کسی اور چیز کے اندر، وہ اس میں بیسکلی یہ آرگیومنٹ بنا کے کہ اس میں ایکسٹیکس لاس ہو رہا ہے وائپ کالنگ سے، کیونکہ لوگ نیٹ ورک یوز نہیں کرتے، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، اس بیسس پہ وہ اس سائٹ پہ لے کے جانا چاہتے. تو ایک مسئلہ نہیں ہے تنزیلہ، بہت سارے ایشوز ہیں. آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں اب کیا چاہتے ہیں ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی وی کے لیے گائیڈ لائنس بنی ہے یا جو پیمرا کے لیے گائیڈ لائنس بنی ہے اس کی بیسس پہ ہم ڈیفائن کریں کہ ڈیسنسی اور موریلٹی اور آبسینٹی کیا ہے، اور وہ انٹرنیٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. انٹرنیٹ از اے پلیس ویئر پیپل ایکسچینج دیئر ویوز. انٹرنیٹ کوئی ٹرانسمیشن کی جگہ نہیں ہے جہاں سے ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، انٹرنیٹ لوگوں کی جگہ ہے. تو وہ جو ہمارے قانون ہیں، ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہم نے بنایا ہے وہ کوئی امریکہ میں یا کہیں کسی اور ویسٹرن کنٹری میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کے اپنی ویڈیو بنائے کہ کیا آبسینٹی اور کیا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے تنزیلہ، صرف اتنی سی بات ہے چھوٹی سی، کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں، ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے، انٹرنیٹ ہے کیا، اور اس کی جو اسپرچل ویلیو ہے وہ کیا ہے. میرا خیال ہے جنریشنل گیپ ہے تھوڑا سا. جو لوگ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں پاکستان میں وہ میسو میجورٹی ان کی ینگ لوگوں کی ہے، لیکن جو انٹرنیٹ کے لیے قوانین بناتے ہیں ان کی میسو میجورٹی پچھلی جنریشن کی ہے. تو شاید وہ جنریشن گیپ میرے خیال سے ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم وہی آبسینٹی اور کی پرنسپلز جو پی ٹی وی پہ لاگو ہوتے ہیں وہ ہم انٹرنیٹ پہ لگا دیں گے تو سب معاملے صحیح ہو جائیں گے. ایسے ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ یہیں سے کنٹینیو کریے گا کہ ہم جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا جو کوڈ آف ایتھکس ہے انٹرنیٹ کے لیے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں ڈائیورسٹی کیسے آنی چاہیے. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسد بیگ، آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کوڈ ہونا چاہیے اور کیا ایسی ویلیوز ہیں، کیونکہ یہ گلوبل چیز ہے، یہ صرف پاکستان کی پراپرٹی نہیں ہے انٹرنیٹ. تو وہ گلوبل ویلیوز کو انکارپوریٹ کرنا کس کا کام ہے؟ جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ تو ظاہر ہے سول سوسائٹی اور ان کے ساتھ اس طرح سے جب وہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں تب نہیں بیٹھتے، قانون بننے کے بعد پھر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو کیا پروسیس ہونا چاہیے؟ دو تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کوڈ آف ایتھکس فار انٹرنیٹ، دیٹس ناٹ پاسبل. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب انٹرنیٹ کی آپ بات کریں گے تو کوڈ آف ایتھکس لیٹس سے ہم پاکستان میں بیٹھ کے بناتے ہیں، وی کین ناٹ ایکسپیکٹ دا ہول انٹرنیٹ ٹو فالو اٹ، بیکاز انٹرنیٹ یونیورسل ہے، پوری دنیا میں ہے. تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہم لیٹس سے اپنے لوگوں پہ لگا دیں یا ان سے کہیں کہ یار آپ ایسے کام نہ کریں، تو وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. نمبر ایک. نمبر دو، جو کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے، جو امپورٹنٹ ہے یا جو جس بات پہ ہمیں زیادہ بحث کرنی چاہیے، وہ ہیٹ اور انسائٹمنٹ ٹو ہیٹ ہے، جو کہ انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے، اور انسائٹمنٹ ٹو وائلنس بھی ہو رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتی ہیں وہاں پہ جرم ہے. تمام پلیٹ فارمز ان کو جرم مانتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز لیٹ سے یوٹیوب پہ ہو رہی ہے جس سے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہوتی ہے اور وہ اس کو نہیں ہٹاتے، تو یہ ان کے اپنے پرنسپلس کے خلاف ہے جو کہ ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، جو زیادہ امپورٹنٹ بات تنزیلہ، مجھے ایک منٹ دیجیے گا، میں I'll just wrap it up، وہ یہ کہ یہ جو بڑی بزنس کمپنیز ہیں ان کے $1 ٹریلین کے بجٹس ہیں، یہ $1 ٹریلین کمپنیز ہیں پوری دنیا میں. تو آپ ان کو سوچیں کہ یہ ملکوں کی طرح کام کرتی ہیں، ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں.
اچھا جب لیٹس سے ہمارا کسی ملک سے ڈس اگریمنٹ ہوتا ہے ان کی ایمبیسی پاکستان میں, کیا ہم اس ایمبیسی کو کہتے ہیں کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے, اپنا سامان باندھو اور یہاں سے, ہم نے بھارت تک کی ایمبیسی کو جگہ دی ہے رائٹ. تو کیا یہ بزنس ڈپلومیسی جو ہے کیا یہ ہمیں کرنی نہیں آتی کہ ہمارا یوٹیوب سے کسی چیز پہ ڈس اگریمنٹ ہے, لیٹس سے وہ ہماری بات نہیں مانتے کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا, وہ ہماری بات نہیں مانتے, تو کیا بزنس ڈپلومیسی میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم آپ کو بند کر دیتے ہیں؟ obviously نہیں ہو سکتا, کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی عوام کی نمبر ہے جو کہ اس پلیٹ فارم سے پیسے کما رہے ہیں, اس سے لرن کر رہے ہیں پوری دنیا کی ویلیو میں, اور ایک پلیٹ فارم کی بات صرف آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہی بات پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک ملٹی سٹیک ہولڈر پروسیس نہیں ہوگا, کیونکہ جو ابھی پالیسی میکرز ہیں انفارچونیٹلی ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنا نقصان کر رہے ہیں پاکستان کا, تو ان کو جب تک آئیڈیا نہیں ہوگا تب تک اسی طرح ہی نقصان ہوتا رہے گا. اچھا یہاں مجھے اجازت دیں حیدر, آپ بتائیں اوور لیپنگ ہے, ہم کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا لا آف لینڈ ہے, جو پاکستان کا قانون ہے, اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یہ ہم نے ڈیفینیشن کی ہے, اور جو مواد یوٹیوب پہ آتا ہے ظاہر ہے موسٹلی لوکل اورینٹڈ قسم کی خبریں ہیں, ہمارے لوکل لوگ ہی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کے اوپر تو ڈائریکٹلی اپلائی ہوتا ہے ہمارا لا. تو جو ان پلیٹ فارمز کے اپنے انہوں نے جو بنائے ہوئے کوڈز اور انہوں نے جو گائیڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں, اوور لیپنگ ہے, کیسے وہاں پہ بیلنس کریٹ کیا جا سکتا ہے, کانفلکٹ کہاں پہ آتا ہے؟ جی اس میں کانفلکٹ پرائمریلی اس طرح آتا ہے کہ ظاہری بات ہے پاکستان کا ایک ڈومیسٹک لیگل فریم ورک ہے, اور پھر ان ویب سائٹس کے اپنے کمیونٹی رولز یا گائیڈ لائنس ہیں, تو ان میں اوبیسلی گیپ ہے, یہ نہیں کہ گیپ نہیں ہے, ان کے ہاں گیپ, ان دونوں میں گیپ اس لیے ہے کیونکہ ان کے ہاں جو رولز یا گائیڈ لائنس بنائے جاتے ہیں وہ ایک یونیورسل, انہوں نے پوری دنیا میں آپریٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے, انہوں نے یا ایون ٹویٹر, یہ ساری جو ویب سائٹس ہیں یہ پوری دنیا میں ان کے یوزرز ہیں, اور انہوں نے ایک گلوبل جو منیمم کنسنسس ہے ان کی بیسس پہ اپنے رولز اور گائیڈ لائنس جو ہیں وہ فارمولیٹ کیے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ریگارڈنگ آن لائن اسپیسز, ڈیجیٹل رائٹس, جو اوور آل ایکسپرٹس کا جو گلوبل کنسنسس ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں, کچھ کرائٹیریا ہیں. فار ایگزامپل ٹیررزم, ہیٹ اسپیچ, چائلڈ پورنوگرافی, پھر آپ کے پاس جو ایون ہراسمنٹ ویمن سے ریلیٹڈ جو جینڈر بیسڈ جو ہے وائلنس کو انسائٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ بھلے امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو انٹرنیٹ پہ اس طرح کے مواد کو نہیں آنے دینا. تو اس منیمم کنسنسس کے ساتھ اگر ہم چلیں تو ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. اگر ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے تو پھر ہم 1.5 اینٹ کی مسجد اور ایک کنویں کے مینڈک کے طور پہ رہ جائیں گے. دنیا ہمارے مطابق نہیں چلے گی, ہمیں دنیا کے مطابق چلنا. اچھا مجھے اسد کوئکلی مجھے آپ کی طرف آنا ہے, یہ بھی بتائیے کہ آپ کیونکہ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ کانٹینٹ کو آپ دیکھتے ہیں, اور حیدر بھی بہت سارے پلیٹ فارمز کا حصہ ہیں, تو اسد آپ مجھے بتائیے کہ کیا جو پولیٹیکل کانٹینٹ ہے یا جو پولیٹیکل انٹینشنز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے, اور جو واقعی میں جینون کنسرنز ہیں وہ سم ہاؤ اس پہ کوئی پروسیس نہیں ہے کنسلٹیشن کا, یا سوچ بچار اس پہ ہوتی نہیں ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں تنزیلہ. میرا خیال ہے اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جو حیدر نے بات کی ہے, سم اپ کر دی ہے, وہ بہت اچھی سم اپ کی ہے کہ اگر ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے تو پھر ہم وہیں پہ رہیں گے اور ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. دوسری جو تنزیلہ آپ نے جو سوال کیا, میرا یہ خیال ہے کہ 2-3 وجوہات ہیں. ہم فوکس جو ہمارا جس معاملے پہ ہونا چاہیے وہ اپنی سٹیزنز کی پروٹیکشن پہ ہونا چاہیے. صحیح ہے, انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایشوز ہیں, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, اور وہاں پہ میرا خیال ہے ہمارا فوکس کم ہے. جہاں پہ ہمارا فوکس کم ہونا چاہیے وہ پولیٹیکل سورٹ آف مینیپولیشن ہے, اور وہ وہاں پہ ہمارا فوکس زیادہ ہے. تو الٹیمیٹلی ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ بجائے ہماری عوام کو فائدہ دینے کے نقصان پہنچا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اس سے اچھا میں اب سم اپ نہیں کر سکتا. دیٹس اے سمری آف اٹ. تھینک یو سو مچ اسد بیگ اور حیدر امتیاز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی ہم نے کوشش کی کہ مختصر وقت تھا لیکن ایکسپرٹ اوپینین آپ کے سامنے رکھیں, اور اب ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے
تو حکومت کا کیا سوچنا ہے؟ سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، ڈیجیٹل سپیس کو، فری انٹرنیٹ کو، فریڈم آف انٹرنیٹ کو حکومت کے لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور حکومت بین کرنے، بلاک کرنے، ریگولیٹ کرنے کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں آن ڈیجیٹل میڈیا، ارسلان خالد صاحب اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو ایکسپرٹس کی باتیں سنی ہیں اسی حوالے سے ہم سوال پوچھیں گے ارسلان صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ ارسلان فار جوائننگ اس۔ حکومت کی طرف سے بار بار کیا اس نیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کرنا چاہتی ہے حکومت؟ ایک طرف عمران خان صاحب ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن دیتے ہیں، دوسری طرف ایسی خبریں آنا کہ ہم بالکل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور عام ٹوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کس حد تک درست ہے یہ تاثر؟ اچھا تنزیلہ، سب سے پہلے تو بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ تاثر جا بھی کیوں رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا، نہ حکومت کی طرف سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی۔ حکومت نے بار بار صرف ڈیجیٹل پاکستان کو اس سے کوریلیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ساتھ میں بین کی بات کر رہے ہیں۔ بین کی بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے جس میں بڑے لیجیٹیمیٹ سوال سپریم کورٹ اٹھاتی ہے ہماری ریگولیٹری باڈیز سے۔ پاکستان کے کچھ قوانین ہیں جس کے اندر پیکا بھی ایک شامل ہے، اور جب سپریم کورٹ اگر ریگولیٹری اتھارٹی سے یہ سوال کرتی ہے کہ پیکا پہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک لیجیٹیمیٹ سوال ہے جو کہ پی ٹی اے سے کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو اگر مس کنسٹرو کر کے ہمارے ٹی وی پہ اور باقی لوگ جن کو نہیں پروسیڈنگز کا اصل پتہ ہوتا، وہ اس کو لے جا کے حکومت سے جوڑ کے اس کو بین کی طرف لے کے جائے، نہ سپریم کورٹ نے کوئی بین کی بات کی، نہ حکومت نے کوئی بین کی بات کی، صرف اور صرف ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اچھا، جب ریگولیشن کی بات ہوتی ہے تو بہت بار ہم اس پہ پہلے بھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں، اور آپ بھی کچھ فورمز پہ میرے ساتھ بھی تھے جہاں یہ بات ہوئی ہے کہ وہ پلیٹ فارمز جیسے انٹرنیشنل باڈیز ہیں، فیس بک ہے، وہ کسی باہر کی دنیا میں رجسٹرڈ ہے، اس کے اوپر ہمارے جو لینڈ آف یہاں کے جو لا آف لینڈ ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے اپلائی بھی نہیں ہوتے، تو ان کو آپ کیسے ریگولیٹ کریں گے؟ ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہاں پہ آپریٹ کرنا چھوڑ دیں گے، اور پھر فریڈم آف ایکسپریشن جو بیسک رائٹس ہیں، سب چیزیں کنفیوزڈ ہیں۔ حکومت کبھی سوچ بچار کرے گی یا کر رہی ہے کہ کیسے کلیئرٹی لائے، کیسے ڈومینز کو کلیئر کیا جائے؟ دیکھیں، جب پیکا کا لا بنا اس پہ کوئی رولز نہیں بنے، جس کی وجہ سے ابھی ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن میں ایشو آتا ہے۔ اس پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، کنسلٹیٹیو کمیٹی، جو کہ پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیو پہ بنی تھی، جس میں ہیومن رائٹس کے منسٹر ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تانیہ جو ڈیجیٹل پاکستان کو لے کے چل رہی ہیں وہ ہیں، اور میں ہوں۔ تو یہ ایک کمیٹی، وہ ایک ایسی کمیٹی بنائی گئی جس نے اس کے بعد ایکسٹینسو قسم کی کنسلٹیشنز کی، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ جتنی بھی یہ ٹیک کمپنیز ہیں ان سب سے کنسلٹیٹیو پروسیس رہا، اور یہ اب تقریباً یہ فائنل سٹیجز کی طرف آ رہا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے جب ٹیک کمپنیز سے سنا، ان کی بھی کچھ جینوئن لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں، اور وہ کنسرنز کچھ پچھلے یوٹیوب کے جو 2012 کا بین تھا اس سے ہم نے دیکھا کہ کچھ نہ کچھ ٹیک کمپنیز کو ایک ڈاؤٹ میں ڈال گیا ہوا ہے اس بین کے بعد سے۔ لیکن کچھ جو کنسرنز ہماری ہیں اس کو انہوں نے ایگری کیا ہے کہ آپ کی بڑی لیجیٹمیٹ کنسرنز ہیں، کیونکہ جو لا آف دی لینڈ ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر ایک پاکستان کا قانون ہے اور کوئی بھی کمپنی چاہے وہ کہیں سے بھی کام کر رہی ہے، آپ بالکل اسٹریٹ اوے یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور ہمارے جو زیادہ ڈاؤٹ ہے نا وہ انٹینشنز کے اوپر ہے۔ اب ظاہر ہے ہم تو کہتے ہیں اللہ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ لوگوں کی یوٹیوب پریزنس سے بھی بڑی تنگ ہے اور چاہتی ہے کہ ان کی آواز ہی نہ آئے، نظر ہی نہ آئے۔ کیا کوئی اس میں کوئی صداقت ہے؟ کبھی آپ نے کبھی سنا؟ اگر آپ میرا خیال میں یوٹیوب کو اور باقی جگہوں کو بند کر دیں، میرا خیال میں اس حکومت کو کہ جو جتنا کو فیک نیوز کا ایک انبار مین سٹریم میڈیا پہ آتا ہے اس کو تو برسٹ ہی سارا کا سارا سوشل میڈیا کا رہا ہے، تو ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر کوئی قدغن لگائیں؟
بالکل بھی ایسی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے لیے اچھا فائدہ مند ثابت ہے؟ ڈیفینیٹلی جی، ہم نے تو اس سے ہماری پارٹی کا رائز ہوا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ایک ایسا امپاورنگ ٹول ہے کہ کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑے اینکر نے اگر کوئی فیکچول بات نہیں کی ہوئی تو وہ جا کے کیمرے کے سامنے اپنے موبائل کا کیمرا کھولے گا اور وہ فیکٹ سامنے رکھ دے گا. اور جو ویورز ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ کس کے میسج جو ہے وہ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک کہ ہم تو، اگر آپ 1 سال پہلے جائیں تو کتنے یوٹیوبرز تھے جو کرنٹ افیئرس کر رہے تھے. آج آپ دیکھیں کہ اس سے کم از کم 5 گنا زیادہ یوٹیوبرز کر رہے ہیں. اور حکومت کو ان سے پریشانی نہیں ہے. پرائم منسٹر یوٹیوبرز سے جنوری میں ملتے ہیں، کانٹینٹ کریٹرز کی پوری انڈسٹری سے ملتے ہیں. پرائم منسٹر 2 ماہ پہلے کرنٹ افیئرس کے یوٹیوبر سے ملتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ڈائریکٹیو دیتے ہیں کہ ان کے ایشوز کو سالو کیا جائے، پی آئی ڈی میں ان کی ایکسیس دی جائے تاکہ گورنمنٹ کے جو ایکسیس مین چینلز کو ہوتی ہے وہ ان کو بھی دی جائے. اچھا، بیننگ کی طرف ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہماری لیجیٹیمیٹ کچھ ڈیمانڈز ہیں حکومت کی، ریاست کی، حکومت بھی نہیں، ریاست پاکستان کی قانون کے حساب سے کیا ہے ایسا مسئلہ سوشل میڈیا سے ریاست کے قانون کو؟ کن چیزوں کو آپ نے امبریلا کیا ہے کہ یہ والا ایسا کانٹینٹ ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہ ہم نے امبریلا نہیں کیا ہوا، یہ ہو چکا ہے پیکا کے ذریعے. اچھا، پیکا کا جو قانون ہے اس میں چیزیں مینشن ہیں، وہ پچھلی حکومت کے اچھا یہ ویسے نون لیگ نے بنایا تھا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو. قانون پاس ہو چکا ہوا ہے. ہم پہ بار بار جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا سک رہے. اچھا، اور اس لیے ہم رولز کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ایک ایسے رولز کی طرف آیا جا سکے جو سارے کی ساری کمیونٹی کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں، فریڈم آف سپیچ پہ بھی کوئی ایشو نہ آئے، اور ٹیک کمپنیز جو ہیں ان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو. اچھا ویسے تو پی ٹی آئی کو نون لیگ کی کوئی ایک چیز بھی نہیں بھاتی، کوئی ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے. تو یہ پیکا کے لاء کے اوپر بہت ساری ریزرویشنز ہیں. آپ سے بھی لوگ ملنے آئے، آپ کو بہت سارے فورم سے انوائٹ کیا جاتا ہے کہ پیکا میں جو ریگولیشن کرنے کی نیت سے بہت ساری چیزوں پہ قدغن لگانے کی ایک کوشش بھی ہے، اور بہت سارے لوپ ہولز بھی ہیں، قانون میں بہت ساری کمیاں ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت آپ کے خیال میں یہ سوچ سکتی ہے آنے والے دنوں میں کہ اس لاء کو امپروو کرے، یا ایز اٹ از جو لاء ہے اسی کے رولز آف بزنس آپ بنانے جائیں گے؟ دیکھیں، ایز وی اسپیک ناؤ اس وقت وہ لاء ہے، اور لاء تو ہے لیکن امینڈمنٹ تو ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے ایز اے حکومت. پی ٹی اے کے اوپر اتنی تنقید ہوتی ہے، کیا پی ٹی اے مینڈیٹڈ نہیں ہے؟ کیا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ یوزرز کو سیف انٹرنیٹ دے؟ تو ان سے جب سینٹ کی کمیٹیز میں بلا کے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ریگولیٹ کیوں کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ پوچھتی ہے، تو ان کا بھی پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی پھر ڈیفینیٹلی آگے پروسیڈ کرنا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف. اچھا، اب یہ کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے یہ اتنا ایکسٹینسو ہے، اور اس کے جب رولز سامنے آئیں گے تو اس میں بہت اچھی چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ پیکا کے اندر جو چیزیں ایمبیگوس تھیں ان کو پوری طرح ایکسپلین کر کے ان کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ ہیٹ سپیچ سے کیا مراد ہے. ہیٹ سپیچ کا ایک کلاز جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ کیا اس سے مراد ہے. اگر ایک نیچرل پرسن کی ڈگنیٹی کے بارے میں بات کی گئی تو اس کا کیا اسپیسیفک، کیا وہ کانٹینٹ ہے جس کی ممانعت ہے، تو لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی کس چیز کی ممانعت ہے، کس چیز کی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، جو اوور آل کانٹینٹ انڈسٹری ہے، باقی ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری ہے، وہ ویلکم کر رہی ہے ریگولیشنز کو. وہ اس لیے ویلکم کر رہی ہے کیونکہ لیکن جو اس کا ایک پارٹ تھا، جو پیکا کے ہی اب جو رولز آپ لوگوں نے بنائے، مجھے پتہ نہیں کہ اب اس میں کتنی امینڈمنٹ ہوگی. جو ڈرافٹ آئے تھے 2 جو پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوئے، کیبنٹ میں پریزنٹ ہوئے، اور اس کے بعد ابھی تک ہمیں ان کا سٹیٹس نہیں پتہ. اس میں یہ تھا کہ فیس بک اگر آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ فیس بک کو جرمانہ کریں گے، اور اس کے بعد آپ ان کے آپریشنز بند کر دیں گے، جس کے اوپر وہ بڑے کنسرن تھے کہ پھر ہم کیسے کریں گے کہ ہمارے بھی تو ایک رولز ہیں اور وہ براڈر ہیں، اور اس میں وہ بلاسفیمی اور ہیٹ سپیچ کو اور جینڈر ڈسکریمنیشن کو، ریسزم کو، ان سب چیزوں کو وہ کر رہے ہیں ایڈریس، اگنور نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، اس کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ صرف ان ٹیک کمپنی سے بھی بات کی ہے، اور یہ صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایک بات چل رہی ہے. ان کا یہ اوپینین ہے کہ ان کے کمیونٹی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ لا آف دی لینڈ سے اوپر ہیں، لیکن یہ کوئی بھی سوورن کنٹری یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی آپ کے کمیونٹی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ایک جیسے آپ نے کمیونٹی سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لا سے ہی اوپر ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. یہ ساری دنیا کے اندر ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. کہ آپ کو بہرحال اس چیز پر اور ان کمپنیز کو بھی یہ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ دنیا آٹومیٹکلی کچھ ڈیوائیڈڈ انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہے. جس طرح سے ایک مونوپلی تھی ان کی، ابھی بھی بہت حد تک ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے بھی ایک ڈیوائیڈڈ انٹرنیٹ کی طرف جانا ہے.
تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جس ملک کے اندر بزنس کر رہے ہیں, جس ملک کے اندر ہم ہیں, اس کو ہمیں ان کے لا آف دی لینڈ کو رسپیکٹ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, موٹی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ یوٹیوب کا بھی بین نہیں کر رہی. کیا کر رہی ہے حکومت یوٹیوب کے ساتھ, کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اتنا سارا بین نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک سنسنی پھیلائی جا رہی ہے, صرف اور صرف سنسنی ایک پھیلائی گئی. ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے, اور ریگولیشن کی بات آج سے نہیں ہو رہی, پچھلے کئی عرصے سے ہو رہی ہے, اور وہ ہمارے پہ لیگل بائنڈنگ ہے بائی لا کہ ہم نے ریگولیشن کرنی ہے. اچھا, یہ سنسنی کون پھیلاتا آپ کے خلاف, اور کیسے آپ کے اتنے ماشاءاللہ سے اتنے وائبرنٹ آپ کے منسٹرز ہیں, اتنے وائبرنٹ آپ کے اسپیکرز ہیں جو سارے ٹاک شوز میں ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی اب آپ کہہ رہے ہیں کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. وہ کنفیوژن ایکچولی اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی واٹس ایپ گروپس میں کہتے ہیں بھی یوٹیوب پہ بین لگنے لگا. نہیں دیکھیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال میں جو بھی لوگ ہیں وہ ایک مس ٹرسٹ ہے, اور ایک کیونکہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے 2012 کا کہ جس کے اندر اسی طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں, کچھ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے, اور اس کے بعد پھر ایک رولنگ آئی سپریم کورٹ کی اور بین لگ گیا. تو آئی تھنک کہ وہ ایک مس ٹرسٹ جو ہوتا ہے, کوئی بھی خبر چلتی ہے تو ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ نیگیٹو چیز جو ہے 6 گنا زیادہ پازیٹیو چیز سے زیادہ. اچھا مجھے ایک بتائیں, بین سولوشن کیسے, جیسے یہ ٹک ٹاک ہے, بیگو ہے, بہت ساری ایپس ہیں, ہمارے یہاں کوئی بھی شخص جو ہے, ظاہر ہے ایک تو دیکھیں جنیرک موریلٹی کے سٹینڈرڈز ہیں, ان کے ساتھ تو کوئی بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے جو ہمارے لیگل جتنا بھی فریم ورک ہے اس کے اندر آتے ہیں. لیکن اب کسی کو کوئی ویسی بات ناپسند آ جائے اور وہ جا کے ایگریٹ کر دے, اور اس کے بعد پی ٹی اے بین کی طرف, بین لگانا اور ریگولیٹ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. آپ فیور میں ہیں بین لگانے کے؟ نہیں بالکل, دیکھیں ریگولیشن کی بات ہو رہی ہے, بین کی بات نہیں ہو رہی. نہیں, لیکن ان کا جو لیٹر آیا پی ٹی اے, جو ابھی پی ٹی اے کا آرڈر ہے بیگو اور ٹک ٹاک ایپ کے حوالے سے, وہ یہ جی کہ یہ تو بڑی بے حیائی پھیل رہی ہے معاشرے میں اور ہم ان کو بین. اگر آپ اس لیٹر کو پڑھیں تو اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ٹک ٹاک کو وارننگ دی گئی ہے. وارننگ کیوں دی گئی ہے, اس کے پیچھے اگر آپ ٹک ٹاک کی اپنی اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیں جو رپورٹ ہوئی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی 99% آف دی کانٹینٹ ہمارے فلٹرز کر لیتے ہیں, دیر از 1% آف دا کانٹینٹ جو کہ سلپ آؤٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے آپ کو ریپرکشنز بھی تو دیکھنے پڑیں گے نا. اگر اس 1% کانٹینٹ میں کوئی 4 زندگیاں خراب ہو رہی ہیں, 4 لوگوں کی فیملیز ڈسٹروائے ہو رہی ہیں, تو آپ جانے دیں گے؟ تنزیلہ, آئی کین سینڈ یو دا ٹائپ آف کانٹینٹ دیٹ گیٹس اپلوڈیڈ دیئر, اور جو مطلب جب لوگوں کو میں نے کچھ بھیجا, آپ کیا کریں گے, آپ ان کے فلٹرز کو امپروو کریں گے, آپ چیک کریں گے, ہم جب ان کو وارننگ کر رہے ہیں, ان کو ایک وارن کیا, تو ان کو ایک تو یہ بات کیا کہ آپ اپنے فلٹرز کو امپروو کریں. ہاؤ کین سچ کانٹینٹ گیٹ سلپڈ اوے, اور اس کو وہ بڑے اچھے انہوں نے پازیٹیو طریقے سے لیا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو وارننگ دی ہے انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا ہے. یہاں سے لوگ ٹک ٹاک کے پتہ نہیں کہاں سے حمایتی ایک دم سے پیدا ہو گئے, اور جو لوگ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا. انہوں نے کہا کہ جی بالکل جو ہم اچھا کانٹینٹ کر رہے ہیں, ہماری شناخت. اچھا کلیئرٹی یہ ہے, ایک سیکنڈ میں یہ بات میں کمپلیٹ کروں گا. دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے ٹک ٹاکرز جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ٹک ٹاکرز کو ایک وہ بنا دیا گیا ہے کہ جی اچھا جی یہ تو ٹک ٹاکر ہے. کیوں ہے ایسا؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک میجورٹی آف دی کانٹینٹ وہاں پہ اس قسم کا آنے لگ گیا کہ جو اچھا کام کر رہا ہے, ایک بھٹے کا مزدور ہے, اگر وہ 2 لاکھ روپیہ ٹک ٹاک کے ذریعے کما رہا ہے تو وہ ایک اچھا کانٹینٹ اپنا ٹیلنٹ دکھا کے کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہ بہرحال اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس ابیوز کو روکیں گے. تو اس ابیوز کو جب ہم روکیں گے تو ایونچولی جو اس کا اچھے طریقے سے کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہے, اور وہ اس چیز کو اچھے طریقے سے انہوں نے لیا. سو بیننگ از ناٹ این آپشن, آپ کہہ رہے ہیں, آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابیوز کو روکنا ہے, مس یوز کو روکنا ہے. دیکھیں بیننگ ایک ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از اے سٹیپ دیٹ از ٹیکن جب اگر فرض کریں کہ نہیں, میں یہ کہتی ہوں اکاؤنٹس کو بین کریں نا, ایپ کو بین مت کریں. نہیں نا تنزیلہ, ایک ایپ ہے اگر وہ ہماری نہیں مان رہی, اگر وہ رسپونڈ ہی نہیں کر رہی, اس کو ہم کنٹینیوسلی رپورٹ کر رہے ہیں, پی ٹی اے اس کو کنٹینیوسلی رپورٹ کر رہی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایون آپ کے کمیونٹی اسٹینڈرڈز جو ڈسپلیڈ ہیں اس کے بھی اکارڈنگ نہیں صحیح, اور اگر وہ نہیں رسپونڈ کرتے دے ڈونٹ کیئر, ان کو نہیں فرق پڑتا اس چیز سے, تو پھر اس سے بین کرنے سے کوئی یہ نہیں ہو جاتا کہ قیامت آ جائے گی کہ اچھا جی وہ فوری طور پہ آ جاتے جی ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان ایک طرف بین. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو اس وقت پورے اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھ لیں, کیا انڈیا میں 50 سے اوپر اس وقت ایپس انہوں نے بین کی نا. چائنا از another model. سو کوئی اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی انہوں نے بین کی اور گوگل نے انویسٹمنٹ کی. سو کوئی کو ریلیشن نہیں ہے آپس میں کہ جی کوئی ایک ایپ آپ بین کر دیں گے تو جی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی آئی ٹی میں, باقی جو ویژن ہے وہ ختم ہو ہول ایکو سسٹم اینڈ دی ویژن. تھینک یو سو مچ فار دس کلیئرٹی ارسلان. اور ناظرین آپ نے ارسلان کی گفتگو سنی, اس سے پہلے آپ نے ایکسپرٹس کی بات سنی.
پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. پاکستان میں ابھی یہ ایک نئی ڈومین ہے اور اس میں ظاہر ہے بہت سارا کانفلکٹ ہے, بہت ساری کنفیوژن ہے. جو بات کرنے کی ہے حکومت کے لیے, حکومتی اداروں کے لیے, وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی کو زیادہ کریں. جہاں پہ کنفیوژنز ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا چیز کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتی ہے, کیا ہیٹ سپیچ ہے, کیا بلاسفیمی ہے. اس حوالے سے جب آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں گے اور کیسے رسپیکٹ کرنی ہے ایک دوسرے کے اوپینین کی اور کس طریقے سے جو کانفلکٹ ہے اس سے بچنا ہے, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل ایسے رہیں گے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.